दोस्तों, कभी गौर किया है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द क्या चीज देती है? धोखा या वो शक जो दिल में खामोशी से पलता रहता है? हकीकत यह है कि जब रिश्ते में झूठ दाखिल होता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो खामोशी से एतमाद को खाना शुरू कर देता है। आपको कुछ गलत महसूस होता है मगर सबूत नहीं मिलता, अल्फाज ठीक लगते हैं मगर दिल मुतमईन नहीं होता। और यही वो कैफियत है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, रातों की नींद छीन लेती है। ज़हन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है? झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपने अल्फाज से नहीं पकड़े जाते, वो अपने सवालों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हर झूठ को जिंदा रहने के लिए मालूमात चाहिए होती। इसलिए सच को तोड़ने से पहले वो आपके रद्द-ए-अमल का मुताला करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, आप कितना महसूस करते हैं और आपको कितनी आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं बल्कि वो उलझन है जो झूठ पैदा करता है। जब आप अपनी सोच पर शक करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि शायद मसला आप ही हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां दिल टूटना शुरू होता है। इस वीडियो में हम उन 7 सवालों के बारे में बात करेंगे जो झूठ बोलने वाले अक्सर उस वक्त पूछते हैं जब सच सामने आने के करीब होता है। आप सीखेंगे कि ये सवाल कैसे आपकी तवज्जो हटाते हैं, कैसे आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं और कैसे आपको अपने ही एहसासात पर शक करवाते हैं। ये वीडियो आपको एक नई नजर देगी, एक नया जाविया देगी। आप लोगों के अल्फाज नहीं, उनके पैटर्न देखना सीखेंगे। आप समझ जाएंगे कि कब बात सच की है और कब खेल ज़हन का है, क्योंकि जब समझ आ जाए तो दर्द कम होना शुरू हो जाता है और एतमाद दोबारा अपने हाथ में आ जाता है। पहला सवाल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये सवाल अक्सर उस वक्त सामने आता है जब आपको दिल में कुछ गलत महसूस हो रहा होता है, कोई बात, कोई रवैया, कोई तब्दीली जो समझ नहीं आ रही। आप सीधा इल्जाम नहीं लगाते, बस वजाहत चाहते हैं और उसी लम्हे ये सवाल आपके सामने रख दिया जाता है। पहली नजर में ये सवाल बहुत सादा लगता है, जैसे कोई खुद को बेगुनाह साबित करना चाह रहा हो, लेकिन हकीकत में ये सवाल जवाब नहीं होता, ये एक दिफाई चाल होती है। गौर करें, जब कोई सच्चा होता है तो वो वजाहत देता है, वो तफसील बताता है, वो आपके शक को खत्म करने की कोशिश करता है। मगर जब कोई कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तो वो सच नहीं बता रहा होता, वो गुफ्तगू का रुख बदल रहा होता है। अब बात उसके अमल से हटकर उसकी नीयत पर आ जाती है, और नीयत एक ऐसी चीज है जिसे साबित करना मुश्किल होता है। अचानक आपके सामने एक नया दबाव आ जाता है, आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं उस पर शक करके ज्यादती कर रहा हूँ। यही इस सवाल की असल ताकत है। ये सवाल आपको दिफाई पोजीशन में ले आता है। अब आप सबूत नहीं मांग रहे होते, आप अपने शक को जवाब दे रहे होते हैं। रिश्तों में ये सवाल ज्यादातर तब पूछा जाता है जब सामने वाला जानता है कि हकीकत कमजोर है, उसके पास मजबूत वजाहत नहीं होती, इसलिए वो एक ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है जो आपके जज्बात को मुतहरिक कर दे। क्योंकि रिश्तों में एतमाद एक हसास चीज है, और जैसे ही एतमाद का कार्ड खेला जाता है दिल नरम पड़ जाता है। असल मकसद सच बताना नहीं होता, असल मकसद आपको शक करने पर शर्मिंदा करना होता है, और जैसे ही आप शर्मिंदा होते हैं सवाल खत्म हो जाता है, गुफ्तगू खत्म हो जाती है और झूठ महफूज रहता है। दूसरा सवाल, तुम्हें ये किसने बताया? ये सवाल आमतौर पर उस वक्त पूछा जाता है जब आपके पास कोई ऐसी मालूमात आ जाती है जो सामने वाले को बेआराम कर देती है। आप कोई बात छेड़ते हैं, कोई वाकया, कोई मैसेज, कोई मुलाकात, और अचानक आपको जवाब मिलता है, तुम्हें ये किसने बताया? पहली नजर में लगता है कि वो हैरान है, शायद वजाहत देना चाहता है, लेकिन अगर गौर करें तो ये सवाल हकीकत में वजाहत नहीं मांग रहा होता, ये मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है। क्योंकि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा खौफ सच नहीं होता, उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि आपको कितनी हकीकत मालूम हो चुकी है। इस लम्हे उनके ज़हन में एक चीज चल रही होती है, इसे कितना पता चल चुका है, किसने बताया, क्या पूरी कहानी बाहर आ गई है या अभी कुछ बचा है? ये सवाल दरअसल एक स्कैन होता है, वो आपकी मालूमात की हद नाप रहे होते हैं। रिश्तों में ये सवाल अक्सर तब सामने आता है जब राज ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है, जब दोस्त, खानदान और कोई तीसरा शख्स तस्वीर में आ जाता है। क्योंकि झूठ हमेशा अंधेरे में मजबूत रहता है, जैसे ही रोशनी बढ़ती है वो कमजोर होने लगता है। इस सवाल के पीछे एक छुपी हुई घबराहट होती है, वो जानना चाहते हैं कि खतरा कहाँ से आया है, किस पर काबू पाना है, किस कहानी को बदलना है। ये सवाल सच जानने के लिए नहीं होता, ये अगला कदम प्लान करने के लिए होता है। अगर आप कम जानते हैं तो कहानी जारी रहेगी, अगर आप ज्यादा जानते हैं तो नया झूठ बनाया जाएगा। यही वजह है कि इस सवाल के बाद अक्सर वजाहत फौरन नहीं आती, पहले खामोशी आती है, फिर सोच विचार, फिर एक नई कहानी। क्योंकि मकसद सच बताना नहीं होता, मकसद नुकसान को काबू में रखना होता है। तीसरा सवाल, क्या तुम वाकई मुझे ऐसा इंसान समझते हो? ये सवाल आमतौर पर उस लम्हे सामने आता है जब बात सच के बहुत करीब पहुंच जाती है। आपने
کوئی سوال پوچھ لیا ہوتا ہے, کوئی تضاد پکڑ لیا ہوتا ہے, یا کوئی ایسا اشارہ دے دیا ہوتا ہے جو حقیقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور اچانک گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے. وضاحت دینے کے بجائے یہ جملہ سامنے آتا ہے. یہ سوال سیدھا دل پر حملہ کرتا ہے, کیونکہ اب بات عمل کی نہیں رہتی, کردار کی ہو جاتی ہے. اب آپ کسی واقعے پر بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ کسی کے پورے وجود پر بات کرنے لگتے ہیں. رشتوں میں یہ سوال بہت طاقتور ہوتا ہے, کیونکہ یہاں جذبات منطق سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے, آپ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے. کیا میں واقعی اس کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوں؟ کیا میں زیادتی کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کی توہین کر رہا ہوں؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کھیل بدل جاتا ہے. آپ کا دماغ ثبوت سے ہٹ جاتا ہے, آپ کا دل احساس جرم میں الجھ جاتا ہے. اب آپ سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے, آپ معذرت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہی اس سوال کی اصل طاقت ہے. یہ سوال حقیقت سے توجہ ہٹا کر آپ کے ضمیر پر ڈال دیتا ہے. رشتوں میں جب کوئی شخص وضاحت دینے کے بجائے اپنے کردار کو موضوع بنا لے تو سمجھ لیں کہ بات کہیں اور جا رہی ہے, کیونکہ سچ کو جذباتی ڈھال کی ضرورت نہیں ہوتی, سچ کو بس وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. اس سوال کے پیچھے خاموش حکمت عملی چھپی ہوتی ہے. آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرنا, آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا اور گفتگو کا موضوع بدل دینا. نتیجہ جھوٹ وہی رہتا ہے, مگر آپ خود کو قصوروار محسوس کرنے لگتے ہیں. آپ ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دے سکتے, اور اسی طرح سچ ایک بار پیچھے رہ جاتا ہے. چوتھا سوال, تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال عام طور پر اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ کا شک مضبوط ہو چکا ہوتا ہے, جب آپ کے لہجے میں سنجیدگی آ جاتی ہے, جب آپ وضاحت مانگتے ہیں اور جواب سیدھا نہیں ملتا. اسی لمحے یہ جملہ کہا جاتا ہے اور گفتگو کا رخ فوراً بدل جاتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کھیل مکمل طور پر نفسیاتی ہو جاتا ہے. غور کریں, آپ نے سوال کسی عمل پر کیا تھا مگر جواب آپ کے رد عمل پر آ گیا. یہی اس جملے کی اصل چال ہے. مسئلے کو چھوٹا کر دو تاکہ آپ کا رد عمل بڑا لگنے لگے. اب بات یہ نہیں رہتی کہ کیا ہوا تھا, بات یہ بن جاتی ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں. رشتوں میں یہ سوال اکثر تب پوچھا جاتا ہے جب سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت کمزور ہے. وضاحت دینا مشکل ہے, اور انسان کی سب سے کمزور جگہ کیا ہے؟ اس کا اپنا اعتماد. جیسے کوئی کہتا ہے کہ تم اوور ریئیکٹ کر رہے ہو, آپ کے ذہن میں فوراً شک پیدا ہو جاتا ہے. شاید میں واقعہ زیادہ سوچ رہا ہوں, شاید بات اتنی بڑی نہیں, شاید میں حساس ہو گیا ہوں. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا یقین ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اس تکنیک کا مقصد سادہ ہے, مسئلہ ختم نہیں کرنا, مسئلے کی اہمیت ختم کرنا ہے. جب مسئلہ چھوٹا لگنے لگے تو سوال خود ہی ختم ہو جاتا ہے. رشتوں میں اسے ایک خطرناک موڑ سمجھے, کیونکہ یہاں جھوٹ چھپانے کے ساتھ ساتھ آپ کی حقیقت پر اعتماد بھی کمزور کیا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں, جو شخص وضاحت دینے کے بجائے آپ کے رد عمل کو غلط ثابت کرنے لگے وہ اکثر سچ سے دور جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ سچ کو دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی, سچ صرف وضاحت مانگتا ہے. پانچواں سوال, کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ یہ سوال اکثر اس لمحے سامنے آتا ہے جب آپ سیدھا جواب چاہتے ہیں, آپ وضاحت مانگتے ہیں اور سامنے والے کے پاس واضح جواب نہیں ہوتا. اس گفتگو کا رخ بدل دیا جاتا ہے, عمل سے ہٹ کر اعتماد پر لے آیا جاتا ہے. یہ جملہ سننے میں بہت جذباتی لگتا ہے, جیسے کسی کا دل ٹوٹ گیا ہو, جیسے آپ نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہو. لیکن حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی موڑ ہوتا ہے, کیونکہ سچ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے مگر اعتماد کا دفاع کرنا آسان ہوتا ہے. جیسے یہ سوال بولا جاتا ہے گفتگو کی بنیاد بدل جاتی ہے. اب موضوع یہ نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا, موضوع یہ بن جاتا ہے کہ آپ کتنا یقین رکھتے ہیں. اور رشتوں میں اعتماد ایک حساس چیز ہے, ہم اسے کھونا نہیں چاہتے, ہم اسے توڑنے والے انسان نہیں بننا چاہتے. اس لیے یہ جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے. آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں اس پر شک کر کے غلطی کر رہا ہوں, کیا میں رشتہ خراب کر رہا ہوں, کیا میں حد سے بڑھ رہا ہوں. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوال کمزور پڑ جاتا ہے. اب آپ وضاحت نہیں مانگ رہے ہوتے, آپ اپنے سوال پر ہی شرمندہ ہونے لگتے ہیں. یہی اس سوال کی اصل حکمت عملی ہے. اعتماد کو گفتگو کا مرکز بنا دو تاکہ حقیقت خود بخود پس منظر میں چلی جائے. جب اعتماد زیر بحث آ جائے تو جھوٹ کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. رشتوں میں یہ ایک طاقتور جذباتی دباؤ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی خود کو بے اعتماد ثابت نہیں کرنا چاہتا. مگر یاد رکھیں, اعتماد مانگا نہیں جاتا, کمایا جاتا ہے. جو شخص وضاحت دینے کے بجائے آپ کے اعتماد کو سوال بنا دے وہ اکثر حقیقت سے توجہ ہٹا رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح اصل سوال پھر سے جواب کے بغیر رہ جاتا ہے. چھٹا سوال, تم یہ بات ابھی کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ سوال عام طور پر اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ کوئی پرانی بات, کوئی مشکوک واقعہ یا کوئی ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو اب بھی آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. آپ نے وقت دیکھ کر نہیں, احساس دیکھ کر بات کی ہوتی ہے, کیونکہ رشتے میں کچھ باتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, صرف دل میں دب جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ وہ بات دوبارہ سامنے لاتے ہیں گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے. جواب دینے کے بجائے سوال یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات ابھی کیوں کی. یہی اس سوال کی اصل چال ہے, کیونکہ یہاں مسئلہ حقیقت نہیں رہتا, مسئلہ وقت بن جاتا ہے. اب بحث اس پر نہیں کہ کیا ہوا تھا, بحث اس پر ہے کہ آپ نے یہ بات اب کیوں اٹھائی. رشتوں میں یہ سوال اکثر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سامنے والا شخص اصل موضوع سے بچنا چاہتا ہے,
اصل بات نہیں بتانا چاہتا، وہ جانتا ہے کہ اگر بات پر سیدھا جواب دیا گیا تو حقیقت واضح ہو سکتی ہے، اس لیے توجہ کو موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سوال ایک طرح کی ڈائیورژن ہوتا ہے، سچ کی طرف جانے والے راستے کو روک کر گفتگو کو الجھن میں ڈال دیا جاتا ہے اور انسان کی ذہنیت یہاں کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کو اپنے سوال کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچنے لگتے ہیں، کیا میں واقعہ غلط وقت پر بات کر رہا ہوں؟ کیا مجھے یہ بات پہلے نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ کیا میں مسئلہ بڑھا رہا ہوں؟ اور اسی لمحے اصل بات پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سوال سچ کو ختم نہیں کرتا، صرف اس کی رفتار سست کر دیتا ہے۔ رشتوں میں یہ ایک خاموش حکمت عملی ہے جس میں جواب نہیں دیا جاتا، صرف سوال کو ہی مشکوک بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب وقت موضوع بن جائے تو حقیقت اہم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سچے لوگ وقت سے نہیں ڈرتے، وہ وضاحت دیتے ہیں، وہ بات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سوال کو وقت کے پیچھے چھپا دیں وہ اکثر اصل جواب سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ 7واں سوال، تم اصل میں کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال اکثر اس وقت پوچھا جاتا ہے جب بات سچ کے بہت قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، جب آپ کا سوال سیدھا ہوتا ہے اور سامنے والے کے پاس فوری واضح جواب نہیں ہوتا۔ پہلی نظر میں یہ جملہ بالکل نارمل لگتا ہے، جیسے کوئی واقعہ آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہو، لیکن رشتوں میں کئی بار یہ سمجھنے کے لیے نہیں، وقت لینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش توقف ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں گفتگو رکتی نہیں لیکن سست ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ بار بار وضاحت دینے لگتے ہیں تو آپ کا فوکس جذبات سے نکل کر الفاظ پر آ جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی بدلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رشتوں میں یہ سوال اکثر تب آتا ہے جب سامنے والا شخص فوری رد عمل دینے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سیدھا جواب دینے سے بات واضح ہو جائے گی، اس لیے وہ آپ کو مزید بولنے پر مجبور کرتا ہے، اور جتنا آپ زیادہ بولتے ہیں اتنے زیادہ الفاظ، اتنے زیادہ زاویے اور اتنے زیادہ راستے اس کے سامنے کھلتے جاتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی بھی بات پکڑ کر وہ بات کو موڑ سکتا ہے۔ یہ سوال حقیقت کو روکنے کا طریقہ نہیں، اسے نرم کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک خاموش کردار ادا کرتا ہے۔ وہ سچ کو کمزور نہیں کرتا لیکن اس کی شدت کم کر دیتا ہے، اور اسی کمزوری میں نئی کہانی تیار کی جا سکتی ہے۔ اس سوال کے پیچھے اصل مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، اصل مقصد کنٹرول لینا ہوتا ہے، گفتگو پر، رفتار پر اور بیانیے پر۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی بات ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہے، آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مزید وضاحت دیتے ہیں، اور ہر بار کہانی تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ اور یہی اس سوال کی اصل طاقت ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو سچ اپنی سادگی کھو دیتا ہے اور الجھن میں چھپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صاف لوگ آپ کو بار بار بولنے پر مجبور نہیں کرتے، وہ ایک بار بات سنتے ہیں اور سیدھا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بار کہنے سے ہی آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ دوستو، سچ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہمیشہ سیدھا سچ پر حملہ نہیں کرتے، وہ پہلے آپ کے اعتماد کو ہدف بناتے ہیں، کیونکہ اگر اعتماد ہل جائے تو سچ خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ رشتوں میں یہ ایک خاموش کھیل ہوتا ہے جہاں حقیقت کم اور الجھن زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ دھوکہ کبھی سیدھا سامنے نہیں آتا، وہ ہمیشہ سوالوں، وضاحتوں اور جذبات کے پیچھے چھپ کر آتا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ چھپا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے خطرناک چیز سچ نہیں ہوتی، سب سے خطرناک چیز واضح سوچ ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ سوال کم کریں اور شک زیادہ کریں۔ لیکن ایک چیز جو ہر جھوٹ کو کمزور کرتی ہے وہ وضاحت ہے، کیونکہ سچ کو زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سیدھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اور مسلسل ایک جیسا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ اکثر بدلتا رہتا ہے اور ہر تبدیلی کے ساتھ نئے سوال پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ پیٹرن ہے جس سے آپ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایماندار لوگ سوالوں کے سیدھے جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو الجھاتے نہیں بلکہ صاف رکھیں۔ لیکن جو لوگ جھوٹ کے قریب ہوتے ہیں وہ اکثر جواب دینے کے بجائے نئے سوال پیدا کرتے ہیں تاکہ اصل بات پس منظر میں چلی جائے۔ جس لمحے آپ کو یہ پیٹرن سمجھ آ جائے، آپ جذبات کے بجائے حقیقت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں جھوٹ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ پھر آپ زیادہ واضح سوچ سکتے ہیں، لوگوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اپنے فیصلے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید مضبوط نفسیاتی اور تعلقات سے متعلق ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔